बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलक ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पे बहुत पढ़ा और देखा होगा, आजकल बहुत ज्यादा हुकूमत की तरफ से, हुकूमती हलकों की तरफ से लिखा जा रहा है सदारती निज़ाम पे, सदारती निज़ाम पे जोर दिया जा रहा है और एक कोशिश की जा रही है हुकूमती हलके की तरफ से कि सदारती निज़ाम जो है वो लाया जाए। पिछले दिनों आपने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को लाइव भी देखा सुना कि एक सवाल भी किया गया क्या सदारती निज़ाम आ रहा है, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट जवाब नहीं दिया, उसको गोल मोल कर गए। तो आज हमने, चूंकि यही इस वक्त करंट इशू है, यही आज हमने अपना प्रोग्राम का मौजू रखा हुआ है पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अब्दुल मजीद बुलंद साहब, और सदर है ये शातिक के और मोहम्मद बुलंद ट्रस्ट के, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं इजाज अहमद जजुआ साहब, साबिक नाज़िम है मंडी हाउसिंग के। जी नाज़िम साहब, ये पार्लिमानी निज़ाम क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ 94 की पूरी टीम को और मलक को कि आपने हमेशा आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखा। नाज़रीन, मेरा कुछ गला ख़राब है लेकिन मैं प्रोग्राम में हाज़िर हुआ, तो गुजारिश ये है कि एक तो आपने बात की कि हुकूमती सतह से, तो ये हुकूमती सतह से तो कोई मुहिम नहीं चलाई जा रही। ये सिविल सोसाइटी के लोग या जो हम जैसे लोग हैं या मुख्तदर हल्के आप उन्हें कह सकते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम है पाकिस्तान में, ये फेल हो चुका है। इसने पाकिस्तान को खोखला कर दिया है। करप्शन में ये 180 ममालिक में से 140वें नंबर पर आ गया है। ये जो मौजूदा सिस्टम है, जिसका रोना हम बचपन से जब से पैदा हुए हैं ये सुनते आए हैं कि ये सिस्टम जो है ये बड़ा बोसीदा है, ये करप्ट निज़ाम है, इसमें किसी अवाम की दाद रसी नहीं होती। लिहाजा मेरा भी नुक्ता नज़र यही है कि इस बोसीदा निज़ाम को पाकिस्तान से रुखसत किया जाना चाहिए, क्योंकि 1947 में बरतानिया यहाँ से रुखसत हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो अपना निज़ाम हमें दे के गया जिस पर आज तक अमल पैरा हैं, जिसमें अवाम की सिर्फ और सिर्फ एक मोहर लगाने की हद तक अहमियत है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उसकी भी शायद कोई अहमियत नहीं रह गई। लिहाजा इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम, देखिए मेरा एक नुक्ता नज़र अपना है कि पाकिस्तान में एक इस्लामी सदारती निज़ाम कायम होना चाहिए। इस सिलसिले में एक तो बलदियाती सिस्टम पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जिसे तमाम की तमाम जमहूरी ताकतों ने हमेशा डिग्रेड किया, इसको आने नहीं दिया। अगर खुदा न खास्ता अदालती मजबूरी की बिना पर या अवामी दबाव के तहत ये बलदियाती इदारे कायम भी हुए, तो उन पार्लिमानी जो हुक्मरान थे उन्होंने हमेशा अपने कब्जे में रखने की कोशिश की कि ये उनके मातहत इदारे के तौर पे काम करें। हालांकि पूरी दुनिया में बलदियाती कॉन्सेप्ट जो है, ओरिजिनल हुकूमत वही होती है, वो बाख्तियार और खुद मुख्तार इदारे होते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में मैं समझता हूँ बदकिस्मती से इन इदारों को पनपने नहीं दिया गया। हमेशा माशाल्लाह बलदियाती इदारों पे जमहूरी कुव्वतों ने लगाए। अभी तक आप देख सकते हैं कि कितना अर्सा गुजर चुका है, पंजाब में कोई बलदियाती निज़ाम नहीं है, सफाई नहीं है, शहरों की हालत अबतर है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम का ख़ात्मा वक़्त की अशद ज़रूरत है और इस्लामी सदारती निज़ाम उसको कायम होना चाहिए। उसके जो लवाज़मात हैं वो मैं बाद में पेश करता रहूँगा गाहे बगाहे। जी नाज़रीन, आप समझ तो गए ही होंगे कि मैं सवाल जो मर्जी करता रहूँ। नाज़िम साहब चूँकि नाज़िम हैं और एक सियासी लीडर हैं, उन्होंने अपने ही जो है वो अहदाफ रखे होते हैं और उन्होंने वो ही हासिल करने होते हैं। तो मेरा सवाल जो था वो ये था कि पार्लिमानी निज़ाम क्या है
تو معذرت کے ساتھ میں پہلے جو ہے وہ عبد المجید بول گیا. عبد الحمید صاحب ہیں, عبد الحمید بلند صاحب ہیں, صدر شادق ہمارے ساتھ, محمد بلند ٹرسٹ کے بھی صدر ہیں. وہ ان سے گزارش کروں گا کہ پارلیمانی نظام کیا ہے اور صدارتی نظام کیا ہے, وہ اس بارے میں بتائیے گا. ناظرین آپ بھی تھوڑا سا بتائیے کہ پارلیمانی نظام کیا ہے اور صدارتی نظام کیا ہے, اور آپ کون سا نظام چاہتے ہیں. آپ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ نیچے اپنے کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے. جی زبیر صاحب بہت شکریہ, آپ کے توجہ سے 94 کا بھی تو شکریہ. ماشاءاللہ جنجوعہ صاحب سے ہمارے درینہ تعلقات ہیں, مگر جب یہ بولتے ہیں تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. انہوں نے خود تسلیم کیا کہ پاکستان میں اگر کوئی کام کیا ہے تو وہ جمہوری نظام نہیں کیا. تو وہ جمہوری نظام کون سا تھا؟ وہ پارلیمانی تھا. در حقیقت ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں تاریخ بھی ایک مخصوص ڈھانچے میں ڈال کے پڑھائی جاتی ہے. میں بات شروع کروں گا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے. ایک واقعہ ہوا جب انہوں نے ہندوؤں میں اور مسلمانوں کے معاشرتی سسٹم کو جانچا تو پھر وہ کانگریس کی بجائے مسلم لیگ میں تشریف لے گئے. تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اکٹھے تھے, انہوں نے بہت دلائل دیے کہ ہمیں مسلم لیگ کی ضرورت ہے, مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے محسوس کیا کہ اسٹوڈنٹ ان کے جوابات سے مطمئن نہیں. جب انہوں نے یہ محسوس کیا تو انہوں نے ایک ہندو لڑکے کو کہا کہ پلیز ایک گلاس پانی لے آؤ. جب وہ پانی لے کر آیا تو آپ نے ایک گھونٹ پانی پیا اور تبسم فرمایا اور اس کو ہندو لڑکے کو کہا کہ یہ بقایا آپ پی لیں. تو وہ کب پیتا تھا؟ مسلمان کا جھوٹا. وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ ناپاک ہو گیا ہے, اپنی زبان میں اسے برسٹ بولتے ہیں. ایک مسلمان لڑکے کو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ پی لو, اس نے فوراً پی لیا. اس نے کہا جی یہی فرق ہے, اسی وجہ سے میں نے مسلم لیگ جوائن کی. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مسلمانوں کو ایک قطع زمین ملا. وہ قطع زمین جو پہلے انڈیا کہلواتا تھا وہ دو مملکتوں میں تقسیم ہو گیا, مگر وہ آزاد نہیں ہوئی, وہ نیم آزاد تھی. ایک کا نام انہوں نے بھارت رکھا, ایک کا نام مسلمان. بھارت میں اکثریت ہندوؤں کی تھی اور پاکستان میں جو اکثریت بنی وہ مسلمانوں کی بنی. آزادی کے لیے طے یہ تھا کہ دونوں ملک اپنا اپنا آئین بنائیں گے تو ان کو مکمل آزادی مل جائے گی. 1948 میں انڈیا نے اپنا آئین بنا لیا, مگر ہم چلتے 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 1900 غالباً 56 میں 23 مارچ یا 54 ہے یا 23 مارچ 1956 کو ہمارا آئین منظور ہوا. وہ پارلیمانی تھا. جہاں یہ رب کریم کی ایک اپنی تقسیم ہے. در حقیقت جو ہم آزاد ہوئے وہ 23 مارچ 1956 کو ہوئے جب ہم نے اپنا آئین بنایا. گورنر جنرل کے تحت جو ہمارا حلف ہوا کرتا تھا وہ جارج ششم کی اطاعت کے لیے ہوتا تھا. اسلام ملک پاکستان کا نظم و نسق کے لیے اور جارج ششم کی اطاعت کے لیے. سکندر مرزا ہمارے ملک کے آخری صدر تھے اور ہمارے پہلے صدر تھے اور آخری گورنر جنرل تھے. اس آئین کے نتیجہ میں
گویا ہم اپنی آزادی کے لیے بھی کوئی اتنا سنجیدہ نہیں تھا۔ 1956 تک ہمارے تمام سفیر وغیرہ کی تعیناتی تاج برطانیہ کرتا تھا۔ جب یہ مرحلہ گزر گیا تو یہاں پہ ایک بات مجھے اور ایک ایڈ کرنی پڑے گی کہ جہاں مسلمانوں کو اپنے لیے خطہ کی ضرورت تھی وہاں پہ انگریزوں کی یہ پالیسی کا بھی حصہ تھا۔ وہ در حقیقت جو ہمارا فوج کا علاقہ ہے پیداوار، یہ جیلم اور یہ ایک پوری پٹی ہے جہاں سے ہمارے فوجی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کبھی روس ادھر آیا تو یہ فوج ہمارے کام آئے گی۔ یہ ان کا ایک منصوبہ بندی کا باقاعدہ حصہ تھا۔ کس کی منصوبہ بندی کا؟ برطانیہ تاج برطانیہ کا، اور وہ ایسا عملاً ہوا بھی۔ ضیاء الحق کے دور میں یہ ان کے جو خدشات تھے یا ان کی جو پیش بندی تھی وہ ہم نے عملاً دیکھی۔ جب ہمارا 56 میں آئین بنا تو سازشیں شروع ہو گئی، پے در پہ ہمارے 3-4 وزرائے اعظم کو مستعفی ہونا پڑا، اور نتیجتاً صدر ایوب، وہ صدر ایوب جس کو سزا کے طور پہ ڈھاکہ میں تعینات کیا گیا تھا، وہ ہمارے پاس انہوں نے قبضہ کر لیا اقتدار پہ، اور پہلا صدارتی نظام ہمارے حصہ میں آیا۔ 58 پہ الیکشن ہوا، پہلا صدارتی الیکشن، تو جو محب وطن ہوتا تھا اسے غداری کا طبقے سے نواز دیا جاتا تھا۔ مثلاً اس میں جو سب سے بڑی وکٹم بنی وہ مادر جمہوریت فاطمہ جناح، جو قائد اعظم کی ہمشیرہ تھی، وہ تھی۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ محمد ایوب کا ہی منصوبہ تھا کہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تاریخ میں ایسے بہت سے حوالے ملتے ہیں۔ بہرحال یحییٰ کے دور میں یہ وقوع پذیر ہوا، کیونکہ بنگلہ دیش کے کچھ زعماء نے کلیئرلی بول دیا تھا کہ بھائی ہم 56% ہیں، آزادی تو آپ کو چاہیے، پاکستان میں تو اصل میں تو پاکستان ہم ہیں، اگر آپ کو پاکستان نہیں چاہیے تو آپ چھوڑ دیں۔ مگر بھی پاکستان کو اہمیت اس کی فوج کی وجہ سے ملی، اور یہ ہر وقت انہوں نے کسی جمہوری حکومت کو چلنے ہی نہیں دیا۔ جب ڈھاکہ فعال ہو گیا تو 90,000 فوج بھی ہماری وہاں پہ قید ہو گئی، جس کے نتیجہ میں قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو ان کو اقتدار دینا پڑا۔ مگر پہلے ہی الیکشن کے بعد ضیاء الحق صاحب کا دوبارہ دور شروع ہو گیا۔ ان کے دور میں ہم نے سیاہ چین گوا دیا، بلکہ ایک واحد ہمارا لیڈر ہے اپنا محمد ایوب خان صاحب، جن کا امریکہ میں ریڈ کارپیٹ استقبال ہوا۔ انہوں نے ان کو ان کی شخصیتوں کے کیا کہنا چاہیے دائروں میں ایسا الجھایا کہ وہ جو چاہتے تھے بنوا لیتے تھے، بلکہ اس وقت جو آپاشی کے تھے کچھ سیکٹری، تو انہوں نے احتجاج کیا۔ جب انہوں نے احتجاج کیا تو ان سے استعفیٰ لے لیا گیا، جس کے نتیجہ میں سندھ طاس منصوبہ مارز وجود پہ آیا۔ سر بات تو اصل نظام کی ہو اب رہی مجھے ہے۔ ذرا بات کرنے سے، میں صدارت کی ہی بات کر رہا ہوں۔ پہلے صدر ہمارے صدر ایوب تھے جو صدارتی نظام کے تحت آئے، جس میں قائد جمہوریت
حضرت فاطمہ جناح کو غداری کا تمغہ صلے میں ملا۔ اس کے بعد اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں، میں اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں، کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کیونکہ یہ باتیں ذرا تکلیف دہ بھی ہیں۔ دنیا میں 2 قسم کے جمہوری نظام ہیں، بلکہ 3 قسم کے جمہوری نظام ہیں۔ ایک وہ نظام ہے جس کو ہم پارلیمانی کرتے ہیں، دوسرا نظام ہے جس کو ہم صدارتی نظام کہتے ہیں، تیسرا نظام یہ ہے جو ہے تو پارلیمانی نظام عملاً، مگر وہ کراؤن کے نیچے، جیسے کراؤن یہ آپ کا جاپان اور برطانیہ اس کی مثالیں ہیں 2۔ اسی طرح فرانس میں صدارتی نظام ہے، اور امریکہ میں بھی صدارتی نظام ہے، مگر جو زیادہ تر دنیا میں اس وقت موجود ہیں وہ پارلیمانی نظام ہے۔ پاکستان جو ہے کچھ لوگوں کی خواہشات کے پیش نظر تختہ بشک بنا ہوا ہے، یہ ایک لیبارٹری ہے، اور جس کا یہ نتیجہ ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی پارلیمانی نظام ہے، اس کا ٹکا ہم سے مضبوط ہے۔ صرف آج سے آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں، انڈیا اور پاکستان کی کرنسی تقریباً برابر ہوا کرتی تھی، آج وہ ہمارا روپیہ تقریباً 7 آنے کا رہ گیا۔ وجہ ہے کہ یہاں پہ پارلیمانی نظام کو نہ چلنے دیا گیا، ہمیشہ مداخلت ہوتی رہی، کن کی خواہشات پہ ہوتی رہی یہ تاریخ ہمیں بتائے گی۔ یہ استعماریت کا ہی ایک تسلسل ہے در حقیقت۔ اب ہاں جی بات کریں گے۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے، اس میں آپ لوگوں کا حصہ بھی جو ہے وہ ضروری بنتا ہے۔ تو آج جو یہ بحث چل رہی ہے، آپ سوشل میڈیا پہ زور دیا جا رہا ہے صدارتی نظام آنا چاہیے، تو آج ہم جو ہے وہ آپ کو نچوڑ نکال کے دیں گے، اس پروگرام میں ساتھ جڑے رہیے اور اپنی رائے جو ہے وہ دیجیے۔ ڈاکٹر باز صاحب بہت مہربانی، شکریہ۔ اجازت میں جنجوا صاحب کو اور عبدالحمید بلال صاحب کو سلام کہہ رہے ہیں، بہت مہربانی، شکریہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا ناظرین صاحب، آپ سے وہی سوال ہے، پھر میں سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا، مکمل اس پر تفصیلی بحث جو ہے، ابھی تقریباً پروگرام کا 17 منٹ جو ہے وہ گزر چکے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ٹو دی پوائنٹ پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام کی تھوڑی سی تعریف کر دیں، اس کے بعد میں جو ہے وہ آگے بڑھاؤں گا پروگرام کو، ڈبیٹ میں آئیں گے، سوالات میں لے کے آؤں گا۔ جی دیکھیے ناظرین، جو پارلیمانی نظام ہے جو ہمارے پاس اس وقت رائج ہے، اس میں ہوتا کیا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلیوں کے ممبران کو منتخب کرتی ہے عوام۔ اب وہ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں وزیر اعظم کو۔ اب وزیر اعظم اس نظام میں خامی کیا ہے؟ سب سے بڑی خامیہ کی بات بعد میں کریں گے۔ یہ آپ کو ناظرین پتہ لگ گیا کہ پارلیمانی نظام کیا ہے۔ جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے یہ اسمبلیوں کا، یعنی کہ ایم پی اے ایم این اے آ رہے ہیں اور وہ جا کے ایم پی اے ایم این اے منتخب کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ اس پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے، وہی جو ہے وہ ٹوٹل فیصلے کر رہا تھا، یعنی ملک کا سربراہ وہ اس پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلے کیے جاتے ہیں جو مختلف علاقوں سے پورے پاکستان سے لوگ چن کے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں۔ جی یہ تو ہوگی، یہ ہوگا پارلیمانی نظام کی مختصر سی طریقہ ہے، ناظرین کو بتانا ضروری تھی۔ اب جو صدارتی نظام میں کہہ رہا ہوں نا جی، ارے سنیں نا، اس کا نام آپ صدر رکھ لیں یا وزیر اعظم رکھ لیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا، کیونکہ آپ نے مجھے بات نہیں نہ کرنے دی۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کا سربراہ بنانا ہوتا ہے، جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ بقول ملک روبرٹ بیر صاحب کے وہ ملک کا سربراہ بن جاتا ہے، پاور بن جاتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے جو عوام پاکستان کا نمائندگی کرتا ہے پورے ورلڈ میں۔ اچھا، اسی طرح صدارتی نظام میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام ڈائریکٹ اپنے صدر کو ووٹ دے کے منتخب کرے۔ اچھا، وہ جو سربراہ ہوگا میرے خیال میں وہ اوریجنل جمہوری طریقے سے منتخب شدہ سربراہ ہوگا ملک کا، کیونکہ یہ جو درمیان میں ایم پی ایز اور ایم این ایز کا ایک وایا ہے، یہ حکمرانوں کو کمزور کرتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، جبکہ یہ طاقت بلیک میلنگ کی، اسے آپ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں سر،
وہ عوام کے پاس ہونی چاہیے. اس کو ہم عوامی جمہوری نظام کہتے ہیں نا. جو جمہوری نظام ہے، جمہور میں تو طاقت عوام کے پاس ہوتی ہے، جبکہ عوام کے پاس طاقت ہی کوئی نہیں اپنا وزیر اعظم منتخب کرنے کی موجودہ پارلیمانی نظام میں. لہذا یہ 100% جمہوری نظام کی ہم بات کر رہے ہیں. جو بلند صاحب نے بات کی نا صدور، فوجی صدور کی، وہ تو مارشاء اللہ تھے، وہ صدارتی نظام نہیں تھے، وہ تو فوج نے مارشاء اللہ لگائے ہوئے تھے، وہ تو غیر قانونی ایکٹ تھا نا. جی تھوڑا سا موقع دیجیے. جی ناظرین، آپ کو صدارتی نظام کی سمجھ آ گئی کہ صدارتی نظام میں زنجوہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک صدر ہوگا جو وزیر اعظم کی جگہ پہ پورے پاکستان کو، پورے ملک کو چلائے گا، اور وہ جو صدر ہوگا وہ جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے کہ ایک 2 پارٹیاں ہیں یا 3 پارٹیاں ہیں، ان کو کینڈیڈیٹ جو امیدوار ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عوام ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کو ووٹ کاسٹ کرتی ہے ایک بندے کو ہی، اور ایک بندے کو ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد وہ صدر منتخب ہو جائے گا، وہ پاکستان کو، پورے ملک کو چلائے گا. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہاں سے یعنی کہ اسمبلی کے جو امیدوار ہوتے ہیں، قومی اسمبلی کے، وہ مطلب جن کی تعداد زیادہ ہوگی وزیر اعظم بن گیا، اس میں سے ایک صدر ہوگا اور اس کو آپ منتخب کر دیں گے. تھوڑی سی اس میں وضاحت کر دوں، پھر وہ صدر اپنی مرضی سے ہر فیلڈ کا جو ہے وہ چن لیتا ہے. نہیں معاذ ایسے نہیں. اس نظام میں نے جو براڈ شیٹ تیار کیا نا، ہم نے جو پلان تیار کیا ہوا ہے، پلان بھی سنتے ہیں تھوڑی سی. میں جو ہے نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ صدر خود وزیر بنائے گا یا ممبران بنائے گا. میں نے جو پڑھا ہے کتابوں کی میں باتیں کر رہا ہوں. امریکہ میں جو ہو رہا ہے، صدر کیا کرتا ہے، وہ اپنی کابینہ خود چن لیتا ہے کہ یہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ اس فیلڈ میں ماہر ہے اور یہ اچھا کام کرے گا، کیونکہ وہ اکیلا بندہ پھر جواب دہ ہوتا ہے پورے ملک کو کہ آپ کو اقتدار دیا گیا، آپ نے کیا کیا. وہ پھر اپنی مرضی سے سارے محکموں کے بندے چن کے وہاں پہ لگا دیتا ہے اور وہ کام کرتے ہیں. ان کا کام اچھا ہوتا ہے اگلی بار بھی منتخب کر لیا جاتا ہے، اگر کام اچھا نہ ہو تو پھر ان کو منتخب نہیں کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ چناؤ ہوتا ہے. یہ ہو گیا صدارتی نظام. اب آپ کو پارلیمانی اور صدارتی نظام جو ہے وہ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ پارلیمانی نظام درست ہے یا صدارتی نظام درست ہے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ لایا کس طرح جائے گا یہ نظام. تو اس پہ بات کرنے کے لیے اب جو ہے وہ ناظم صاحب جنجوہ صاحب جو ہے وہ صدارتی نظام کو سپورٹ کریں گے، اور جو ہے وہ عبدالحمید بلند صاحب جو ہے وہ پارلیمانی نظام کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ صدارتی نظام کیوں بہتر ہے، اور عبدالحمید بلند صاحب کیا کہیں گے کہ پارلیمانی نظام کیوں بہتر ہے. جی جنجوہ صاحب، صدارتی نظام کیوں لایا جائے، کیوں بہتر ہے؟ یہ وہ اس لیے لایا جائے کہ جو پاکستان اس وقت، بلند صاحب نے بھی بات کی کہ بنگلہ دیش سے بھی اور انڈیا سے بھی پیچھے رہ گیا ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے، اس میں جو ہم منتخب کرتے ہیں نمائندے، وہ بندے پیسے دے کے، ٹکٹیں خرید کے، اپنی دولت کے بل بوتے پر منتخب ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس صرف ان کو منتخب کرنے تک کی طاقت ہوتی ہے، ہم اپنی مرضی سے ان کو بھی نہیں منتخب کرتے. مثلا میں نواز شریف کی پارٹی کا بندہ ہوں، ایک بندہ جسے میں اچھا نہیں سمجھتا لیکن وہ ٹکٹ لے کے آ جاتا ہے، میں مجبور ہوں نواز شریف کی وجہ سے کہ میں اس کو ووٹ دیتا ہوں. اب منتخب ہو جاتا ہے کوئی اور بندہ، جبکہ میں چاہتا ہوں نواز شریف کو. صدارتی نظام میں یہ ہے کہ اگر میں نواز شریف کو چاہتا ہوں تو وہ بطور کینڈیڈیٹ ہو تو میں اس کو ڈائریکٹلی ووٹ دوں اور وہ ملک کی باغ ڈور سنبھالے. اچھا، اب میں ووٹ دیتا ہوں، اپنے ایم این اے کو کامیاب بھی کر لیتا ہوں، لیکن پارلیمنٹ میں جا کے اس کے پاس اکثریت نہیں ہوتی، تو وہ میری پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے. وہ لوگ جو ناپسندیدہ میرے ہوتے ہیں وہ ملک کے حکمران بن جاتے ہیں. لہذا اس میں عوام کی رائے شامل نہیں ہوتی، صرف اور صرف 12 سے 15% لوگوں کی رائے جو اس پارٹی جس کو ووٹ ملتے ہیں 100% میں سے صرف 15% زیادہ سے زیادہ وہ پاکستان کے حکمران بن جاتی ہے. یہ ہے وہ مطلب پاکستانی عوام کی بدقسمتی کہ ان کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. جبکہ صدارتی نظام میں یہ ہوگا کہ جب پاکستان کی عوام کی اکثریت ایک بندے کو منتخب کرتی ہے، حق حکمرانی صرف اسی کے پاس ہونا چاہیے. جی جیسا کہ آج کل جو شور وویلا کیا جا رہا ہے کہ موجودہ سسٹم جو ہے وہ درست سسٹم نہیں ہے، نظام یہ جو ہے وہ کرپٹ نظام ہے، اس وجہ سے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. چونکہ پارلیمانی نظام میں اتحادی ساتھ ملائے جاتے ہیں تو ہی حکومت بنتی ہے. جب اتحادی ساتھ ملائے جاتے ہیں وہ اتحادی کام نہیں کرنے دیتے، وہ بلیک میل، وہ کرسی کی
جو ہے وہ 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، وہ ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ ہم چلے گئے تو یہ جو ہے وہ حکومت اب گر جائے گی، چلی جائے گی، اور حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ان کا یہ موقف ہے جنجوعہ صاحب کا کہ وہ جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس وقت وزیر اعظم ہمارے مجبور ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں۔ جی عبدالحمید بلال صاحب، کیوں جو پارلیمانی نظام ہی رہنا چاہیے، صدارتی نظام نہیں آنا چاہیے، اور کیوں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، کوئی نظام بذات خود نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے، اس میں 2 باتیں بنیادی ہوتی ہیں۔ نیت تو بہرحال ہے، وہ اس کا حال رب بہتر جانتا ہے، مگر اس کے لیے ایک معاشرے کی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ مثلا ہم نے دیکھا یہاں پہ ایک اسلام کے نام پہ ریفرنڈم ہوا، اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو میں صدر ہوں گا، اور ایک بندے نے 50 ووٹ ڈالے، اس پہ چیک کیا ہے، کیا سسٹم ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو اصل بات ہے، ہمیں کچھ ہم بھول جاتے ہیں، مثلا ریاست مدینہ کی بات ہوئی، اب ہم نے اس کا نام رکھ دیا ہے اسلامی صدارتی جمہوریت۔ یار ہم اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اب تک آپ نے کیا کام کیا ہے اسلام کے لیے، وہ قوم کو بتا دیں۔ سمنٹینیسلی ایک دم صدارتی نظام کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ آپ جواب دینا کیوں کیا؟ کیوں؟ یہ خواہش ہے، ارتکاز، طاقت کا ارتکاز، اور طاقت کا ارتکاز ہمیشہ معاشروں کی بربادی کا باعث بنتا ہے۔ طاقت چاہتے ہیں یا اپنا اقتدار کو طویل کرنا چاہتے ہیں؟ ارتکاز، میں نے لفظ ارتکاز استعمال کیا ہے۔ ارتکاز، طاقت کا ارتکاز کبھی بھی کسی معاشرے کے لیے، وہاں پہ اگر امریکہ میں اگر صدارتی نظام ہے نا، تو وہاں پہ کانگریس بہت طاقتور ہے۔ کیا ہمارا سینٹ اس قابل ہے؟ ہمارے سینٹ میں تو وہ کوئی ایسا کوئی سلسلہ ہوتا ہے کہ رات کو کچھ اور نتائج ہوتے ہیں، جب پریکٹیکلی ہوتا ہے تو کچھ اور نکل آتا ہے۔ یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ میں تو ابھی یہ مستقبل قریب کی باتیں ہیں، کوئی بہت دور کی باتیں نہیں۔ بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ ہم نے استعمال کیا ووٹ لینے کے لیے، کام کو نہیں کیا، بلکہ ہم نے تدریسی کتب میں سے بہت سی چیزیں نکال دیں۔ یہ آپ استاد کے پیشہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ دینیات کی کتابوں کا کیا اشر ہے۔ اب یہ ایک نئی اصطلاح آ گئی ہے، صدارتی اسلامی جمہوریت۔ یار سیدھے ایک بات میں یہاں پہ تھوڑی سی درست کر دوں کہ یہ اسلامی صدارتی نظام جنجوعہ صاحب کی اختراع ہے، جو وزیر اعظم عمران خان یا ان کے حامی جو ہیں وہ صرف صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا چلو، یہ ایک نئی چیز لانا چاہ رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، ان بہت بااثر لوگ ہیں جنجوعہ صاحب، ان کی بات تو ڈائریکٹ ادھر چلتی ہے، ان کا بہت ٹیلی پیتھی ہے ان کے ساتھ۔ تو میں نے آپ کو ریفرینڈم کے بھی ایک مثال دے دی، ریاست مدینہ کی بھی مثال دے دی۔ یہ بھی میں نے گزارش کی ہے کہ کوئی نظام اچھا یا برا نہیں ہوتا، مگر دیکھیں امریکہ میں جو کانگریس ہے وہ کیسی ہے، اس کی کیا طاقت ہے۔ پھر یہ ہے کہ سب سے اس میں جو بڑی خرابی ہے وہ طاقت کا ارتکاز ہے، بس۔ نہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا عمران خان صاحب کہ مجھے طاقت دی جائے، قانون وہ چاہیے۔ نہیں درست کر دوں، یہ سسٹم بہت جتنا اچھا دوسرے جو میرے اس پارلیمانی نظام میں دی ہیں وہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہے، مجھے کھل کے کام نہیں کیا۔ جتنا اچھا نظام، جتنا اچھا ماحول، جتنا اچھا وقت نیازی صاحب کو ملا ہے، اتنا کسی آج تک وزیر اعظم کو نہیں ملا۔ نیب ان کے ساتھ، فوج ان کے ساتھ، سب کچھ ماحول ان کے لیے سازگار، اور پھر کام نہیں ہو رہا۔ کیا جو چینی چوری کی ہے ان کے اتحادوں نے کی ہے؟ یہ ان کے اپنے لوگوں نے کی ہے جن کو انہوں نے وزیر بنایا ہوا ہے۔ گندم انہوں نے غائب کی ہے۔ کیا میڈیسن کی قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں؟
کیا یہ جو خریداری ہو رہی ہے مہنگی ترین گیس کی اور پٹرول کی، یہ وہ اتحادی کر رہے ہیں؟ یہ سب اس کے اپنے لوگ ہیں۔ اگر اس کو طاقت اس کے اوپر مرتکز ہو جائے تو پاکستان کا کیا اشر ہوگا؟ کبھی یہ آپ نے سوچا ہے؟ اچھا، یہ این الیکشن کا ظاہری بات ہے وہ اپنا ٹرینیور پورا ہی کر رہے ہیں نا۔ الیکشن کے نزدیک کیوں یہ ڈھنڈورا کیا؟ میں پھر اس کو اسی باتوں سے جوڑوں گا کہ یہ استعماری طاقتوں کے پاس ڈورے ہیں، وہ ہمارے کچھ چند لوگ ہیں ان کو پتلیوں کی طرح نچاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بے شک عمران دیسی لوگ ہوں لیکن طاقت ڈوریاں ان کے ہاتھ میں۔ جی میں معذرت سے گزارش کرنا چاہوں گا، عبدالمجید بلان صاحب ویسے مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے، لیکن آپ دیکھ لیے ناظرین، آج کا موضوع ہے پارلیمانی نظام کی انہوں نے حمایت کرنی تھی۔ یہ تو اس پارلیمانی نظام میں ہی نقص بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آج تک ارے سن لینا، یہ جو پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے، عمران خان سے کچھ نہیں ہوا، اس نے نوسربازی کی ہے، اس نے چینی چوری کی ہے، آٹا چوری کی ہے، یا مطلب یہ جو لوگ آئے ہیں جو اس سے پہلے آئے تھے جو کرپشن کے کیسز ہیں، اس پارلیمانی نظام کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے نا۔ اچھا، ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے پاپولر یا سب سے اچھی شخصیت آصف علی زرداری ہے تو اس کو سامنے آنا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ وہ نوٹوں سے وہ سینیٹر اور ایم این ایز کو خرید کے حکمران بنے، عوام سے ڈائریکٹ ووٹ لے۔ نواز شریف اچھا ہے تو وہ ووٹ لے، عمران خان اچھا ہے تو وہ ووٹ لے۔ ہم تو صرف نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، شخصیات پہ تو ہم کسی پہ کیچڑ اچھال ہی نہیں رہے۔ گزارش ہے کہ ہم اس جمہوری نظام کی بات کر رہے ہیں جس میں میرا ایک نقطہ نظر ہے جس پہ عمران خان نے بھی بات کی تھی، وزیر اعظم صاحب نے، کہ جو سینیٹر ہیں یہ براہ راست منتخب ہوں گے۔ دیکھیے نا، آپ نے ساری دنیا نے دیکھا 8-8 کروڑ 10-10 کروڑ 5-5 کروڑ 20-20 کروڑ دے کے تو سینیٹر بنتے ہیں، جبکہ ایک عام آدمی مزدور جو ہے وہ 3 نسلوں میں بھی یہ 12 کروڑ روپیہ نہیں کما سکتا، وہ ایک سیٹ کی خاطر اتنا روپیہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ عوام سے ووٹ لے کے سینیٹر بنے گا تو اس کے پاس اعتماد بھی ہوگا اور ایمانداری بھی ہوگی۔ یہ وہ نظام ہے پارلیمانی۔ دیکھیے ناظرین، میں صرف اور صرف صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام پہ بات کر رہا ہوں۔ ایک سوال ہے ناظر صاحب، جو ہمارے ملک میں پہلے بھی صدارتی نظام رہ چکا ہے، 62 سے شاید لے کے 69 تک آپ چیک کر رہے ہیں، صدر ایوب صاحب جو ہے وہ باقاعدہ صدر منتخب ہوئے اور پورا صدارتی نظام، صدر کا ڈھانچہ، صدارتی نظام کا ڈھانچہ موجود تھا، چیک کریں۔ اور اس کے بعد جتنے ماشاءاللہ ہیں وہ کیا تھا، وہ صدارتی نظام ہی تھا۔ میں عرض کرتا ہوں تو آپ اگر دیکھیں وہ صدارتی نظام ہی رہا ہے نا، چاہے ماشاءاللہ کی صورت میں۔ اچھا چلے، میں اگر آپ یہ بات کیا نا آپ نے ناظرین، یہ بڑا موضوع چھڑا ہے، میں نہیں چاہتا تھا اس پہ بات کرنا۔ صدر ایوب خان صاحب نے پہلے ماشاء اللہ لگایا تھا، نہ کہ وہ صدر منتخب ہو کے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی طاقت کو یا اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے صدارتی الیکشن کروا لیا تھا۔ بھائی جان ارے سنیں تو صحیح نا، یہ کیا بات، آپ انٹرپٹ کر دیتے ہیں بات کو۔ اچھا، اب میں اس پہ بھی جاتا ہوں۔ صدر ایوب خان پاکستان کے چیف آرمی سٹاف تھے، صدر پاکستان تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، پاکستانی عوام سے پوچھ لیں، جو عام آدمی ہے، جو یہ جاگیردار وڈیرے اور سرمایہ دار ہیں، میں ان کی بات نہیں کہہ رہا، عام آدمی کی اس دور میں خوشحالی کتنی تھی۔ آپ دیکھیے یہ نہری نظام، یہ بیراج، یہ ڈیم، یہ کس دور میں بنے ناظرین؟ اس کے بعد ہماری زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے جو سرکاری ٹیوب ویل لگائے تھے، یہ کس نے لگائے تھے؟ اگر اس کے پاس طاقت تھی تو اس نے پاکستان کا کام کیا ہے۔ اس کے بعد تو آج تک کسی نے نہر تک نہیں بنائی، نہ ہی کوئی ٹیوب ویل لگایا، بلکہ وہ سارے کھا گئے۔ یہ پارلیمانی نظام والے تو وہ ٹیوب ویل، زمینیں، سرکاری اراضیاں، پلاٹس، ہر چیز کھا گئے، ہڑپ کر گئے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں تھا؟ حالانکہ میں ماشاءاللہ کا کبھی محتی نہیں رہا، منڈی بہودین کی عوام جانتی ہے کہ میں 4 دفعہ جیل جا چکا ہوں ماشاءاللہ کی مخالفت میں، لیکن اس کے باوجود ایک شخصیت کی بات کر رہا ہوں، ایک صدر کی بات کرتا ہوں۔ بے شک وہ ذاتی طور پہ بنا تھا، صدر ضیاء الحق ذاتی طور پہ بنا تھا کہ جی اگر آپ اسلام کو چاہتے ہیں، میں اس نظام کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود ضیاء الحق کا دور اور صدر ایوب خان صاحب کا دور پاکستان کی تاریخ کے سنہری ادوار تھے۔ اب کیا ہے، اشرافیہ، ایک سن لیں سر، صبر کریں تھوڑا سا، جو اشرافیہ کے لوگ ہیں، جو جاگیردار ہیں، جو وڈیرے ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں، یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہماری من مانی ہو، ہم جیسے بھی پاکستان کو نوچنا چاہیں نوچ کے کھا جائے، بلدیاتی اداروں کو وہ کھا جاتے ہیں،
ہمیشہ جب بھی ماشاءاللہ آئے بلدیاتی اداروں کو انہوں نے فروغ دیا، کیونکہ بلدیاتی اداروں میں ہم جیسے بی کلاس سی کلاس کے لوگ لیڈر بن کے ابھرتے ہیں۔ آپ بتائیے ناظرین، جتنے بھی جمہوری دور آئے ہیں اس میں کس پاکستانی قوم کو، غریب عوام کو اقتدار ملا ہے؟ یہ سارے کے سارے ان کے اپنے رشتہ دار ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو بلدیاتی نظام کو تو آنے نہیں دیتے تھے، اگر لاتے تھے اپنی مرضی کا جو ان کا غلام ہوتا تھا۔ میں ناظم تھا مشرف دور میں، مارشل لا دور میں، لیکن آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ میری یونین کونسل میں 7.5 کروڑ روپے کے کام ہوئے، حالانکہ میں اپوزیشن لیڈر تھا ضلع میں۔ یہ ہوتا ہے وہ سلسلہ تھا۔ ہاں جی، اچھا عبدالحمید بلان صاحب یہ فرمائیے، یہ جو ہے وہ ان کو آپ کہتے ہیں افسری کہ ان کو لایا گیا، یہ درست بات کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کون جی؟ یہ جو موجودہ حکومت ہے یا وزیر اعظم ان کو لایا گیا؟ جی میں تو اس بات پہ بڑا راسخ ہوں۔ ٹھیک بات ہے۔ اچھا تو اس سے آگے یہ جو ہے کیا یہ مطلب ہے اپنا اقتدار آخر میں آ کے ان سے کچھ ہوا اپنے اس مطلب ہے تبدیلی کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا، کچھ کر پائے کہ نہیں کر پائے اپنے اس اقتدار؟ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کے جواب دینا جی آپ وہ باتیں ضرور کیجیے گا، لیکن پہلے کے جواب دیجیے، انہوں نے کچھ کیا کہ نہیں کیا، کچھ کر پائے، ڈیلیور کر پائے عوام کو؟ آپ کے سامنے کچھ نہیں کر پائے، عوام سے پوچھ لیں۔ اچھا تو پھر یہ کیا صدارتی نظام جو ہے وہ اپنے اقتدار کو طویل کرنے کے لیے تو نہیں لایا جا رہا اس نظام؟ جب عوام ووٹ نہیں دے گی تو پھر نظام کدھر آئے گا؟ میں آپ نے منع کر دیا کہ ان کی باتوں کا جواب نہیں دینا، حالانکہ میں نے سارے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، مگر یہاں پہ ایک بات میں ضرور مینشن کروں گا۔ پاکستان کے رقبے میں اضافہ پارلیمانی دور میں ہوا، گوادر کس کے دور میں آیا؟ مشرف کے دور میں۔ سر مشرف کے دور میں آیا ہے، پاکستان کی تاریخ گواہ ہے۔ گوادر کس دور میں آیا تو میں کیا بات کروں، میں کس کے ساتھ سر ماروں؟ آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ یہ فروز خان نون صاحب نے باقاعدہ لندن میں مقدمہ لڑ کے جیت کے کچھ پیسوں یہ جمہوری پارلیمانی نظام تو نہیں لایا، اس کو شو کیا کہ پارلیمانی نظام کا یہ شاخسانہ تو نہیں ہے نا، ایک اگر کورٹ میں کیس کر کے لیا میں جاتا ان ہے۔ کی بات کیا کروں، کیا بات کروں میں؟ جی ناظر صاحب بات کریں۔ یہ پارلیمانی دور میں پاکستان کا رقبہ بڑھا، گوادر ہمیں ملا۔ اچھا چلو یہ بہت بڑی بات کرتے ہیں صدارتی، یہ جو جتنی باتیں ہیں ان سے صدارتی کی ہیں ازیومڈ ہے، میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں ان کے پاس اگر کوئی صدارتی کا نظام کا کوئی مسودہ ہے ہمیں بتائیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور اس طریقہ سے چاہتے ہیں۔ میں سوال ہے، میرا سوال بھی دے دیجیے گا۔ چلو یہ بتا دیں صدارتی نظام آپ پہلے تو یہ بتا دیں کہ لائیں گے کس طرح؟ اچھا مان لیا ان کا کہ ان کا صدارتی نظام ٹھیک ہے، لائیں گے کس طرح؟ جی میں نہیں، دو سوال ہیں، لائیں گے کیسے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور نمبر دو وہ ہوگا کیا؟ بالکل صحیح، اس میں بعد میں بات کریں گے، پہلے لائیں گے کیسے؟ جی گزارش ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ شک موجود ہے کہ جب بھی کوئی چیز متنازع ہو جائے، اس کا فیصلہ کرنا پڑ جائے، ملکی سلامتی کو اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ریفرینڈم کرایا جائے گا۔ یہ ایک بالکل آئینی طریقہ ہے جس کا اختیار چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان میں یہ الیکشن کروائیں، ریفرینڈم کروائیں کہ کیا صدارتی نظام آنا چاہیے یا پارلیمانی نظام ہی رہنا چاہیے۔ پارلیمنٹ اس کا فیصلہ نہیں کرے گا؟ نہیں سر، ریفرینڈم کا فیصلہ پارلیمنٹ نہیں کرتی، صدر آرڈیننس جاری کرتا ہے۔ اچھا تو صدر کے پاس تو کچھ آپ نے اختیارات رہنے نہیں دیے ہیں؟ جی سر نہیں، یہ اور چیز سر، یہ اب آپ الجھا رہے ہیں نا بات کو۔ اچھا جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اعلان کریں گے کہ جی ہم ریفرینڈم کرا رہے ہیں کہ کیا پاکستانی عوام پارلیمانی نظام کو رکھنا چاہتی ہے یا صدارتی نظام کو لانا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں 51% جس کے پاس ووٹ چلا گیا صدارتی کی طرف یا پارلیمانی کی طرف، تو یہ رائٹ ہو گیا۔ ایک منٹ سر، آپ انٹرپٹ نہ کیا کریں سر، بات لوگوں کو سمجھنے تو دیا کریں نا۔ میرا سوال صرف یہی تھا کہ لائیں گے کس طرح؟ اب یہ بتا دیں، دیکھیں انہوں نے پارلیمنٹ سے پاس کر کے وہ لانا ہے نا، کچھ کرنا ہے، وہ ڈائریکٹ میں گزارش کرتا ہوں ریفرینڈم کا یہ ترجمہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ مثلاً مجھے اب وہ ریفرنس یاد نہیں ہے، ایک قطع زمین کسی بلدیہ نے دے دیا چیئرمین نے کسی فیکٹری کے لیے، تو ایک پروفیسر نے لیٹر لکھا کہ یہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، تو فوراً ریفرینڈم ہوا کہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں، پروفیسر صاحب کی یہ رائے ہے، عوام کیا چاہتی ہے۔
रेफरेंडम के नतीजे में फिर उन्होंने वादा किया कि हम बच्चों को एक ग्राउंड बना के देंगे, एक स्कूल बना के देंगे। अब हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है जो बल्दिया हमें पे बैक नहीं कर सकती। फिर उसके हक में रेफरेंडम के जरिए वोट आया। रेफरेंडम की ज़रूरत ये है कि ये जो सरकारी आप कितना कमा लेते होंगे, कितना अर्न कर लेते हैं, 50,000 60,000। आप बिजली का बिल देते हैं, आप गैस का बिल देते हैं। जो हमारे मुआशरे में जो बेनिफिशियल लोग हैं वो उनका बिल गवर्नमेंट देती है। ये है रेफरेंडम। रेफरेंडम आइन पे नहीं होता। गैर कानूनी तरीका आप ये कहना चाह रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से अच्छा नहीं, मैं कहता हूँ फिर रेफरेंडम के हमारे पास मसाले हैं। एक एक बंदा 50-50 वोट डाल रहा है। सर आइन की बात करें ना, आप आइन से हट के तो बात ना करें। और फिर मुझे पता है कि उसका ये जो तस्वर दे रहे हैं सदारती का, उसका आइन का ढांचा वो है किधर, एकदम यकायक। ये जो आप एमएनए मुंतखब करते हैं जी जी। हर इलाके से, क्या वो चाहेंगे कि हमारी जो है वो वक़्त खत्म हो जाए और वो मतलब है ये काबीना में मतलब है वहाँ पार्लियामेंट में फैसला होना है, पार्लियामेंट में फैसला करना है कि अरे सुन लेना निज़ाम आएगा या नहीं आएगा। ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, कानूनी तरीका यही है। आपने पाकिस्तान का कोई भाईजान क्या करते हैं आप, मैं एक सुने ना, मैं अगर कोई आइन बयान करता हूँ आप उसको चैलेंज करें ना। आप ये तो ना कहें कि जी कानून ये कह रहा है। गुजारिश है, ये मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आइन जो होता है ना, इसमें सबसे पहले आइन कैसे बनता है, उसको इमरानी माहदा कहा जाता है। मैंने आज से 3 साल कबल से ये पोस्टें शुरू की हुई थी कि पाकिस्तान जो है इस वक्त जवाल का शिकार हो रहा है, लिहाजा पाकिस्तानी अवाम से मुशावरत के साथ नया इमरानी माहदा किया जाए। अच्छा, अब यह है कि मुल्की सालमियत के लिए प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में जो माफियाज हैं वो पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रहे हैं। जो करप्ट लोग हैं वो यहाँ से दौलत उठा के बाहर के ममालिक में ले गए हैं। पाकिस्तान का कोई पुरसाने हल नहीं। अब पाकिस्तान की अवाम से ये डिसीजन लिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। अब उसमें 2 सूरतें हमारे पास, एक निज़ाम पहले जो चल रहा है पार्लिमानी और एक नया आ रहा है सदारती। जो अगर पाकिस्तानी अवाम अगर चाहती है, देखिए ना पार्लियामेंट की आप बात करते हैं, वो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं जिन पे ये मोहर लग चुकी है कि उनमें 95%, चलो 90% कर लेता हूं कि वो करप्ट लोग हैं, ब्लैक मेलर हैं। उनके बारे में रेफरेंसेस चल रहे हैं नैब में, अदालतों में, पब्लिक उनके साथ क्या सलूक कर रही है। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो करप्शन की मिसालें बने हुए हैं। अच्छा, अब यह है कि इस सूरत हाल में रेफरेंडम एक आईनी तरीका है कि जब भी मुल्की सालमियत को खतरा हो पाकिस्तान की आवाम से राय ली जाए। मैं पाकिस्तान की आवाम की राय की बात कर रहा हूं, ना तो कह रहा हूं कि इंडिया से या अमेरिका से आप वोट करवा ले। पाकिस्तान की आवाम अगर चाहे सदारती निजाम तो फिर आपको इतराज नहीं होना चाहिए। अगर वो पार्लिमानी ही चाहती है, देखिए ना, अरे सुने ना, अगर ये पाकिस्तानी कौम पार्लिमानी निजाम चाहती है आप उसको वोट दिलवाएं। जो MP MNAs या जो नुमाइंदगान है ये एक एक वोट डालने दें ना। एक अरे सुने ना, अपनी हिम्मत करें, कोशिश करें, आखिर नुमाइंदे अगर आवाम के आप, तो आप वोट की हिफाजत करें। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। नाज़रीन, पहले तो मेरे ख्याल में जो पार्लियामानी निज़ाम है उसका तारा पूरा आवाम को करवाना चाहिए। सदारती निज़ाम ये क्या मतलब है, वो क्यों बेहतर है, किस तरह बेहतर है, उसमें क्या कैसे होगा, कैसे वो उसका ढांचा क्या है, उसका ढांचा क्या है, उस तो रवानी नहीं दे रहे आप मुझे। देखिए उस पे जो है वो बात जो है वो करें, सोशल मीडिया पे करें, टेलीविजन और या अखबारात में कुछ लिखा जाए, वो तारफ तो करवाएं कि किस तरह वो जो है वो तब्दील बदल देंगे। अच्छा, और मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक कि कोई भी पाकिस्तान का ला कानून या कुछ भी पास होना होता है तो वो हमारी जो पार्लियामेंट होती है उसमें होता है। ये ला रेफरेंडम ला नहीं है, कानून बनता है, बिल उसमें पास होता है। अच्छा, तो वो वहां से आप कैसे पास करवा सकते हैं? मेरे अंदाजे के मुताबिक वहां पे इतनी अक्सरियत मौजूद नहीं है, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह चुके हैं कि अगर ये निज़ाम इन्होंने लाने की कोशिश की तो कुछ बहुत ही खतरनाक नतीजे होंगे। जो उन्होंने बोला वो मैं बोलना भी नहीं चाहता। अच्छा, तो कानूनी तरीके से मेरे मतलब है रिसर्च के मुताबिक लाना नामुमकिन है। अगर गैर कानूनी तरीका जो है वो अख्तियार किया गया, उसके लिए अगर मार्शल लगा दिया गया ताकि वो रेफरेंडम करवा दिया जाए, ताकि वो निज़ाम आ जाए, इस पार्लियामानी निज़ाम के जरिए सदारती निज़ाम आना जो है वो ये तो जो वडेरे हैं तो ये तो नहीं चाहेंगे ना कि यहाँ पे ऐसा निज़ाम हो जिसमें आवाम को बेनिफिट मिले। वो नया मतलब सिस्टम शुरू हो जाएगा। अब यहाँ तक तो ये डिबेट होगी, अब इसको डिबेट को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अगर
فرض مال وہ صدارتی نظام آ جاتا ہے تو آپ کس طرح ملک میں بہتری لائیں گے, کس طرح کریں گے؟ دیکھیں جو وہ مطلب ہے 40 50 یا 100 لوگ جو ہیں وہی بار بار ہر جماعت کے ساتھ جو اقتدار میں آ رہے ہوتے ہیں, کیا وہی نہیں پھر ساتھ ہوں گے؟ عام بندہ تو مطلب ہے سامنے ہی نہیں آئے گا نا. تو یہ آپ اس پہ آپ جواب دے دیں. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, دوبارہ آپ کے اعتراض نہیں سر, گزارش کرنا کیا کہ کیسے بہتری صدارتی نظام لے آئیں, کیسے بہتری لائیں گے؟ میں کرتا ہوں جی, صدارتی نظام کا سب سے جو حسین پہلو ہے وہ ہے بلدیاتی سسٹم. جب بلدیاتی نمائندے ہوں گے وہ ڈائریکٹ عوام کے منتخب شدہ ہوں گے. اس کے بعد جو پاکستان میں صدر بن جاتا ہے یہاں سے وہ ہر ضلع سے, میری جو ہم نے خاکہ تیار کیا ہے کہ ہر ضلع سے ایک ایک سینیٹر منتخب کیا جائے گا, اس کے وہ تمام فیصلوں کی منظوری دیں گے. یقین کیجئے دنیا کی تاریخ کا ایک تجربہ ہے کہ جب بھی کسی کے پاس وہ بلند صاحب والی بات کے طاقت کا ارتکاز ہوا ہے اس نے یا تو بہت اچھے کام کیے ہیں یا پھر بہت برے کیے ہیں. ایک سوال ہے یہاں پہ, آپ کر لے سوال ہی کرتے رہے, لوگوں کو سمجھنے کچھ نہیں دینا آپ نے. یہاں پہ سوال پیدا ہو گیا نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ضلع سے آپ کی بات کر رہا ہوں نا, ایک سینیٹر ضلع سے منتخب ہوگا, وہ سینیٹر کا کام کیا ہوگا اس کی بھی تھوڑی سی بات. سر جو سینیٹر ہے کہ جو بندہ کھڑا ہے الیکشن میں جا جنجوا صدر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, ایسے کر لیں, کھڑا ہونے سے تو کوئی روکے گا نہیں نا. کسی بندے کو, عام پبلک کے, ایک مزدور کو, ہاری کو, کسان کو کوئی روک نہیں سکتا نا, وہ اپنی درخواست دے دیتا ہے. اچھا, اب جو ضلع میں سینیٹر کھڑے کیے جائیں گے وہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے وہاں پہ کوششیں کریں گے کہ جی آپ ووٹ فلاں شخصیت کو دیں یا فلاں پارٹی کے نام پہ وہ جو نشان ہوگا آپ اس کو ووٹ دیں. اگر ایک ضلع سے اس کی پارٹی کو ووٹ زیادہ ملتے ہیں تو وہ ضلع کا سینیٹر منتخب ہو گیا. اب دوسرے ضلع میں اس کی پارٹی کو بے شک نہیں ملا, دوسری پارٹی جیت کوئی جاتی, صدر بے شک کوئی بن جائے, تمام پارٹیوں کے تمام ضلعوں کے لوگ منتخب ہو کے ادھر کانگریس, یہ لفظ کانگریس کا استعمال کیا انہوں نے لیکن میں اس کو سینٹ کہوں گا, وہ سینٹ میں چلے جائیں گے. اب اس کو بل پاس وہاں سے ہی کروانا ہے, اس کے وہ ساتھی ہوں گے. پھر وہ کیا ہوگا, نہ کوئی نواز شریف کا قیدی ہوگا, نہ کوئی زرداری کا قیدی ہوگا, نہ کوئی پی ٹی آئی کا قیدی ہوگا. وہ اپنے مرضی سے منتخب ہوں گے. تو جب وہ اپنے ووٹوں سے منتخب ہوں گے تو وہ اپنے ضلع کے لیے, اپنی ذات کے لیے کام کریں گے. ہم نے دیکھا کہ ایک بل جو پاکستان کے مفاد کے لیے ہوتا ہے تو ایک اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کہتا ہے جی آپ نے ووٹ نہیں دینا, کیونکہ اگر ووٹ آپ نے خلاف دیا پارٹی کے تو آپ نائل ہو جائیں گے. تو یہ ظلم ہے وہ پارلیمانی نظام میں کہ وہ غلام ہیں, وہ پابند ہے اپنے پارٹی سربراہوں کے. یہ ایک وہ لمیٹڈ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں, ان کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے. لہذا صدارتی نظام میں چلے ایک بندہ منتخب ہو گیا, کوئی بھی ہو گیا, وہ غلط کرے گا یا صحیح کرے گا, لیکن میرا ذاتی نقطہ نظر ہے کہ وہ 99% وہ پاکستان کے لیے بہتر کام کرے گا, کیونکہ پاکستان کی عوام کا وہ پسندیدہ آدمی ہوگا جس کو ووٹ دے گی پاکستانی کی عوام. کا پوائنٹ آ گیا جی. عبدالمجید بلال صاحب یہ کہہ رہے ہیں پھر سینیٹر آ گیا, جب یہ صدارتی نظام لا رہے ہیں تو سینیٹر کہاں سے آ گیا؟ میں ایک گزارش کرتا ہوں, بلدیاتی نظام بنا, نہیں میں گزارش کرتا ہوں, پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سینیٹر کیا ہوتا ہے اور اسمبلی کا ممبر کیا ہوتا ہے. بنیادی بات ہے, اسمبلی کا جو ممبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کچھ فیصلے کرنے کے لیے, وہ فیصلوں کی توثیق پھر سینٹ کرتا ہے. سینٹ میں ہر صوبے کی برابر, کیونکہ ایک پاکستان ایک وفاق ہے, نمائندگی دی جاتی ہے, اس میں ہر صوبے کو برابر نمائندگی دی جاتی ہے. لیکن وہ سیاسی جب صوبے ختم ہو جائیں گے تو پھر آل اور پاکستان ہو جائے گا نا, سارا ضلع ہو جائے گا نا. یہ تو ایک ضلع کا کنسپٹ آ گیا نا جی. خیال ہے کہ یہ پاکستان کو میں ایک انگلی سے چلا دوں گا. یہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ سکتے ہیں آج کے ماحول میں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تبدیلی آ جائے گی, کونسلر نہیں لڑ سکتا. جب صدارتی نظام آئے گا تو اس پوزیشن میں تبدیلی ہو جائے گی, نہیں آئے گی. اب ہم عمرانی معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں. پہلے تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا, فوراً ماشاء اللہ آ جاتا تھا, مگر نواز شریف کو اتارنے کے لیے ہمیں عمران خان نیازی کو لانا پڑا. یہ بات درست ہے نا. عمران خان نیازی اگر اس طریقے سے جانا ہوتا تو کبھی کا جا چکا ہوتا. کیوں ایکسٹینشن ملی تھی باجوہ صاحب کو کہ ملک میں جنگی حالات ہے, کون سی جنگ ہوئی ہے؟ یہ تو نواز شریف نے زرداری صاحب نے دیا. میں ایک باتیں ذرا سن لیں, میں باتوں کو, اس سال میں دوبارہ جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے یا ایکسٹینشن دی جانی ہے یا نئے کی کسی لوگ, یہ ان کا معاملہ ہے, یہ
बड़े लोगों की बातें हैं, ये पॉलिटिकल बातें हैं, ठीक है। ये वही जो मैंने एक बात शुरू में की है कि ये इस्तेमारियत की एक तसलसल है, बात समझ में आई। अच्छा, इमरानी मुआहदा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? हर कौमों का एक इर्तिका का वक़्त होता है। इस वक़्त फ़ौज को ये हौसला नहीं हुआ कि हम मार्शल लॉ लेके आए, बल्कि उनको इमरान खान नियाज़ी को लाना पड़ा। ये बात दुरुस्त है। तो ये एक वक़्त आएगा कि हम इमरानी मुआहदा ज़रूर होना चाहिए, मगर उसका हर सदालती इलेक्शन नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन तो चंद रोज़ में होने वाले हैं, करीब हैं अब, चाहे उनको मजबूरन करवाने पड़ रहे हैं, हो रहे हैं। तो बात फिर वहीं पे आ जाके बहुत से पॉइंट होते हैं जो बातों में मिस हो जाते हैं कि बड़ी मुश्किल से खुदा खुदा करके तमाम स्टेक होल्डर्स, मुआशरा क्या है, घराना क्या है, अगर किसी का वालदन फौत हो गए हैं, 4 भाई हैं, वो अगर एक पॉइंट पे नहीं रहेंगे तो वो बिखर जाएंगे। यही हाल हमारे मुल्क का है, बल्कि हर मुल्क का है। जब मुतफिका चीज़ों को हम करेंगे तो ये हम वफा की बुनियादें लाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाता हूँ हाँ जी। कि ओपोजिशन ये कह रही है कि ये चूंकि डिलीवर नहीं कर सके, कुछ दे नहीं सके, इसलिए जो है वो अब नया इन्होंने मतलब है कि एक जो तो ये हकायक है, ये एक नया तरीका है, एक तरीका है दोबारा हाँ। इक़्तिदार में आने का इन्होंने हाँ, अपना लिया है। बिल्कुल, हाँ। पहले तो ये मतलब है कानूनी तरीके से पहले तो वो खुद आ नहीं सकता, पहले अगर तो आ भी जाए तो हाँ। फिर इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं अदारों के साथ, इसी सारे सिस्टम के साथ इन्हीं लोगों ने काम पहले करना तो है। जिनके लिए हम झगड़ रहे हैं, जी। सॉरी टू से, जिनके लिए हम ये बहस शुरू हुई है, वो खुद ही नहीं ओन करते। अभी परसों उन्होंने सवाल जवाब के नतीजे में कहा है कि सदारती निज़ाम की तो मैंने बात ही नहीं की। अच्छा, फिर देखें हमारे तो बात आई तो कहीं से है ना। चाहे जो मर्जी निजाम आप ले, हाँ जी, हाँ जी, इन्हीं लोगों ने काम करना है, इन्हीं लोगों ने बात, वही लोग जो मतलब है बहुत ही दयानतदार हैं, जो बहुत ही काम करने वाले हैं, जो मतलब है हमारे वोटों का तरीका जो है कास्ट करने का या वो इक़्तिदार में आने का यही तरीका अगर रहना है, अगर इन्हीं लोगों ने मुंतखब होना है तो तब्दीली जंजुआ साहब, नाज़र साहब किस तरह मैं बताता हूँ सर, मैं इसका हल ये है, मैं आपको बताता हूँ, आप बाद में बताइए। मैं इसका हल बताता हूँ। इसका हल ये है कि कोई MNA MPA वोटों का मुताज ना हो, काम करे और वो ये समझ ले कि मैंने 2-3 वोट से ज़्यादा कामयाबी नहीं होना, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो नापसंदीदा होते हैं, जो लोगों को पसंद नहीं होते, मगर वो फैसले मुल्क के बेहतरी के लिए करने पड़ते हैं। वो 2 साल के बाद वो किसी और। अच्छा सर, गुजारिश है, आप सवाल सुन लें, उस सवाल पे बात कीजिएगा कि आपका जो भी निजाम लाना चाह रहे हैं ले आए, इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं इदारों के साथ कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे। सर मैं अर्ज करता हूँ ना जी, अयूब खान साहब आए तो जुल्फ़िकार भुट्टो को लाया गया, ज़ियाउल हक साहब आए तो मियां नवाज शरीफ साहब को लाया गया। अभी मैं बेशक हक में नहीं हूं, लेकिन इमरान खान को ये दोनों पार्टियां कहती हैं कि जी वो मुक़्तदर इदारे या फौज लाई। अच्छा, हालांकि माशाल्लाह तो मुशर्रफ का था ना, वो तो इमरान खान को नहीं लाया। अच्छा, ये देखिए पाकिस्तान में ताकत का इत्तेकाद आज से नहीं, बुलंद साहब लोगों को गुमराह करने का फायदा को नहीं, 47 से लेकर आज तक फौज के हाथ में है, और फौज ही हमेशा किसी भी मुल्क की मैं समझता हूँ मुहफ़्फ़ज़ होती है। अगर आपने उसका साया हटाना है, उसको वो अपने क्या कहते हैं नौकरी पे लाना है, तो जनाब आप देखिए ना, आपके सामने तुर्की का तजर्बा नहीं है। वो सदर था, उसके तुर्की की पार्लियामेंट अपना आवाम ने उसको मुंतखब किया था, जब मार्शल लॉ लगाया तो वो लोग रोडों पे आ गए थे। तो मैं ये गुजारिश करता हूं कि वो लोग प्यार करते हैं अपने सदर को जिसको वोट दिया होता है, जबकि हमने यहाँ पे वोट दिया होता है काउंसलर को या MP MNA को, सदर से या वज़ीर आज़म से हमारा तल्लुक़ ही कोई नहीं होता। तो इस सिलसिले में अगर वही लोग आएंगे, जैसे मार्शल लॉ के बाद नए नए लोग आए हैं, इंशाल्लाह नए भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक निज़ाम को तो इब्राहिम लिंकन की मिसाल, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, 11 दफ़ा उसने अमेरिका का सदारती इलेक्शन लड़ा था, एक मजदूर एक तरखान का बेटा था वो भी। अच्छा,
ایک دفعہ منتخب ہو گیا تھا نا، عام آدمی تھا، اس کو 2 ووٹ 10 ووٹ پڑتے رہے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ جو ملیشیا کا تھا، اچھا مہاتیر محمد، یہ آپ دیکھ لیں کونسل سے لے کے گورنر بنا، بھوکا آدمی تھا، اس کا باپ کرائے تھے، بلکہ وہ جھگیوں میں رہتے تھے۔ موقع مل گیا نا، اگر ایک نظام ایسا ہوتا ہے جس میں کم از کم پارٹیسپیشن عوام کی ہو، تو ایک نہ ایک دن عوام کو موقع ضرور مل جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سسٹم ہے، یہ جو اجارہ داری کا سسٹم ہے، اس میں تو ہمارے پاس موقع ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ پیسوں کا سسٹم ہے۔ جب عوام سے اگر 22 کروڑ عوام سے یا 15 کروڑ عوام کا ووٹ یا 10 کروڑ کا بھی ووٹ ہوگا نا، تو کون کتنے کا ووٹ خرید سکتا ہے؟ وہ پھر عوام کے لیے کام کریں گے تب ووٹ ان کو ملیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ طاقت عوام کے مطلب ہاتھ میں آنی چاہیے، عوام اپنے ووٹ سے اپنے ملک کا سربراہ منتخب کرے۔ اس میں اب آپ فوج کو الزام دے لیں، عمران خان کو دے لیں، میں تو عمران خان کی بات نہیں کرتا، جب پاکستان کے لیے اس نے کوئی کام نہیں کیا عمران خان نے آپ کے بقول، تو پاکستانی عوام اس کو ووٹ نہیں دے گی۔ کم از کم آپ نظام کو تو سپورٹ کریں کہ نظام صدارتی آ جائے، اس میں اگر آپ فیوریبل ہے نواز شریف کے، آپ نواز شریف کو ووٹ دلوائیں، وہ جیت جائے، کوئی زرداری کا ہے اس کو دلوائیں، وہ جیت جائے، لیکن وہ ایم این ایز کو خرید کے اگر ملک کا سربراہ بنے تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے۔ ملک میں تبدیلی کس طرح آ سکتی ہے، بہتری کس طرح آ سکتی ہے؟ بس جی میں نے تو اس کا یہی بتایا کہ پڑھے لکھے لوگ ہو، ایک بندہ جو ہے وہ 2 دفعہ، کیا مجھے ایک بات بتائیں، پڑھا لکھا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کا دماغ نہیں ہے، وہ سوچتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے یہاں پہ چناب بند ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، چناب جب ہماری بند ہوئی تو ہم ریلوے منسٹر کے بعد گئے، انہوں نے کہا جی چناب تو بند نہیں ہوئی۔ یہ اس طرح ان باتوں میں الجھا دیتے ہیں جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں۔ مجھے فوراً بات سمجھ میں آئی، میں نے کہا سر بند واقعی نہیں ہوئی، اس کی ری روٹنگ کر دی گئی ہے، تو جو اس روٹ پہ مسافر ہے ان کا بھی حق ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کے نتیجے میں پھر ہمیں 2 ڈبے ریلوے کی بوگیاں لالہ مسے سے چلوا دی۔ بات یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا عملاً اور زبانی باتوں میں بہت فرق، زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ ایک خوش قسمت ہے ہم کہ 71 میں ہمیں ایک متفقہ آئین مل گیا۔ جب تمام سٹیک ہولڈر ایک بات پہ متفق ہی نہیں ہوں گے تو کیا ہم ان کے دوسرے ان کے اوپر لاگو کریں؟ سر سٹیک ہولڈر عوام کو تو آپ بناتے ہی نہیں ہیں، عوام آج تک سٹیک ہولڈر بنی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، اچھا یہ سٹیک ہولڈر ہیں۔ پاکستانی عوام جو مزدور ہے، کسان ہے، ایک میں ارے سنیں نا سر، دیکھیے یہ کتابی باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ خواب ہے۔ جیسے دیکھیے منڈی بہودین کے عوام جانتے ہیں کہ میں نے منڈی بہودین میں ایک سٹرگل شروع کی کہ یہ ناجائز قبضے جو ہیں یہ ختم ہونے چاہیے سرکاری اراضی پہ، لیکن دیکھیے میرے خلاف کتنے پروپیگنڈے ہوئے۔ یہ مافیاز کب چاہتے ہیں کہ یہ ان کے قبضے ختم ہوں؟ اسی طرح اس نظام پہ جو قابض ہے، آپ کی بات اس وقت ہم سن لیں گے جب ایک اس کا ایک آپ بنیادی ڈھانچہ پیش کریں گے۔ درست کہہ رہے ہیں، مافیاز کام نہیں، مافیاز کام نہیں کرنے دیتے۔ اچھا میں چونکہ عام بندہ ہوں اس لیے عام بندے کی بات کروں گا۔ جو پاکستان میں عام بندہ ہے اسے کیا چاہیے؟ اسے جو ہے وہ روزگار چاہیے، اسے روٹی چاہیے، اسے کپڑا چاہیے، اسے مکان چاہیے، نہیں ساتھ اقتدار بھی چاہیے۔ سر دیکھیے اصل بات جو ہے جس پہ آپ آنے نہیں نہ دیتے یہ اجارہ دار، یہ چیزیں ملے گی اقتدار سے۔ ہاں سٹیک ہولڈر ہے ہم، سٹیک ہولڈر عوام کو بننا چاہیے۔ اسے جو ہے وہ علاج چاہیے کہ علاج بھی مہیا ہو، اسے جو ادویات بہت مہنگی ہیں اور ملتا کچھ نہیں، اور اس کے بعد اسے انصاف چاہیے۔ جب کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو اگر وہ پولیس کے پاس جائے یا انڈیا میں جائے تو اس کے ساتھ انصاف ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اب جو مرضی نظام لے آئیں، میں عام بندہ ہوں، عام بندے کی بات کروں گا۔ دودھ میں پانی ملا کے بیچا جا رہا ہے، کیمیکل سے دودھ بنا کے بیچا جا رہا ہے۔ عام بندہ جو دیکھ لیں کم تول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کاروبار میں فراڈ کر رہا ہے، اور یہ تو عام بندے کی باتیں ہوگی، یعنی کہ اپنا 2 نمبری اور جعلی مصنوعات یہ سارے ہم لوگ کر رہے ہیں نا، عام بندہ کر رہا ہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں۔
اداروں میں چلے جائیں، ادارے جس مرضی میں چلے جائیں، کوئی بھی بندہ جو کسی بھی سیٹ پہ مقام پہ بیٹھا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، وہ عوام کے ٹیکس پیسے سے، لیکن وہ بادشاہ بنا ہوا ہے، کام بالکل وہ ڈلیور کچھ نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں دے رہا ہے. تو اس ساری چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، چاہے جو مرضی نظام لے آئیں. اور اس کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں، یہی جو لوگ ہوتے ہیں یہی بار بار سامنے آ جاتے ہیں. کوئی جماعت آ جائے، کوئی بھی جو ہوتے، چہرے نہیں بدلتے، چہرے یہی رہتے ہیں. عام بندہ جو ناظر صاحب بات کر رہے ہیں، عام بندے کو تو مطلب ہے اس سسٹم، اس نظام میں رہ کے، یا یہ جو سارا کچھ بنا ہوا ہے، عام بندہ تو الیکشن لڑنے کا سوچ نہیں سکتا یا آگے آنے کا سوچ نہیں سکتا. جب قابل لوگ یا عام لوگ جو ہیں وہ آگے نہیں آئیں گے، جب بہت زیادہ پیسہ لگا کر جو ہے وہ ٹکٹ لے آئیں گے، ٹکٹ لے آئیں گے، ٹکٹ لے کے آئیں گے. اصل پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے نا. جائے گا. اور جو ہے ہم جو ہے وہ مطلب ہے بدعنوانیاں ختم نہیں کریں گے، کرپشن ختم نہیں ہوگی، تو سسٹم جو ہے نظام کس طرح بدلا جائے گا. دعا ہوں اللہ کرے کوئی ایسا آ جائے، کوئی نظام ایسا آ جائے، کوئی بندہ ایسا آ جائے جو ہمارے ملک میں جو ہے وہ حقیقی، جو ہم نے یہ کلمے کے نام پہ ملک حاصل کیا تھا، تو اسلامی نظام اس میں رائج ہو، بہترین سارا کچھ اچھا چلے. اسی دعا کے ساتھ میں عبدالحمید بلان صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، انہوں نے وقت نکالا تشریف لائے. اجاز احمد ججوہ صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے وقت نکالا تشریف لائے. پروگرام کیسا لگا نیچے کمنٹس میں بتائیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام سے دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. اللہ نے